सारे लोग आप पे ताने कस रहे हों, बातें कर रहे हों कि तुम तो अल्लाह माफ़ करे कि तुम तो कॉल कर लो, तुम तो गलत हो। जब मैंने वो ख्वाब देखा तो मैं डर के उठी, और मैं डर के उठी, मुझे पसीना आया हुआ था, मेरी आंखों में आंसू थे, और एक ऐसा खौफ भरपा था कि जैसे वो सारी चीज़ें मैंने अपनी जागती आंखों से देखी हूँ। मैं यही समझती हूँ कि मुझे जो अल्लाह ने हदायत दी है शायद मेरी माँ की दुआओं की वजह से दी है। और उस ख्वाब का जो खौफ था, आज भी मैं वो बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे भी खड़े होते हैं, और मुझे वैसे ही खौफ महसूस होता है। मैं आंखें बंद करती हूँ तो महसूस होता है कि वैसा सब कुछ मेरे साथ अभी भी हो रहा है। और मेरा ईमान है, मेरे दिल में अल्लाह ही ये बातें डालता है कि अल्लाह के साथ सबसे ज़्यादा रहीम करीम है। वो जब रहमत करता है ना तो इंसान को माफ़ करने पे आता है ना, तो बड़ी बड़ी गलतियाँ भी माफ़ कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ मौजूद है मशहूर व मारूफ आमिना ज़हीर टिकटॉकर। आमिना ज़हीर टिकटॉक पर बहुत बोल्ड कंटेंट अपलोड किया करती थी, बोल्ड ड्रेसिंग किया करती थी, और बोल्ड ड्रेसिंग करने की वजह से बहुत अच्छे फॉलोअर भी हासिल किए टिकटॉक पर, और टिकटॉक पर स्टार भी बन गई। लेकिन इनके साथ एक ऐसा होलनाक वाक़या पेश आया कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, टिकटॉक बनाना छोड़ दी और ऐसा कंटेंट अपलोड करना छोड़ दिया जो हमारे मज़हब में इजाज़त नहीं है। अब वो क्या वाक़या पेश आया था इनके साथ, वो आमिना से ही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो वाक़या सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो वाक़या हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आमिना, कैसा कंटेंट आप अपलोड किया करती थी पहले टिकटॉक पे? जैसे सभी टिकटॉकर्स की वीडियो होती है बेपर्दगी की, और जैसा दिल किया वैसा, सॉन्ग्स पे भी जैसी ड्रेसिंग को दिल किया वैसी ड्रेसिंग कर ली, और वीडियोस बनाई सॉन्ग्स पे भी। और जैसे आजकल बहुत ज़्यादा बेहयाई है वैसे ही बिल्कुल मैं भी बेहयाई वाली टिकटॉक्स भी बनाती थी, और वो सब कुछ करती थी जो मेरी मर्ज़ी होती थी और मेरा दिल करता था, और जो करके मुझे ज़ाहरी और कुछ देर के लिए खुशी महसूस होती थी, वो तमाम वीडियोस मैं बनाती थी। और तकरीबन मैंने 2 साल टिकटॉक्स पे उस अकाउंट्स पे मेहनत भी की, बनाया भी, सब कुछ किया। कितने फॉलोवर हो गए थे? तकरीबन मिलियंस होने वाले थे। अच्छा, जी। इतने ज़्यादा फॉलोवर हासिल कर लिए, और फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने वो कंटेंट अपलोड करना छोड़ दिया और आज आपकी आंखों में आंसू हैं? बस अल्लाह ताला जिसे हदायत देना चाहता है ना, वो उसके लिए ज़रिया ही पैदा करता है, और अल्लाह फरमाता है कि मैं हदायत उसे ही देता हूँ जो हदायत का तलबगार होता है। शायद कि ज़िंदगी में कभी अल्लाह से हदायत मांगी हो और उसके बदले में अल्लाह ने मुझे हदायत दे दी। ऐसा हुआ था कि इस्लामाबाद में शूट के लिए गई थी। जब मैं वहाँ से वापस आई तो तकरीबन 12-1-2 का टाइम था। कैसा शूट था? वो शूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मेरी ड्रेसिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और ऐसा था कि जिसमें सारी अल्लाह ताला की नाफरमानी थी, उसके अलावा उसमें कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं था जो कि इस टाइम मैं आपको बयान कर सकूं कि कुछ अच्छा था। कुछ भी अच्छा नहीं था उसमें। तो उस शूट के बाद जब मैं वापस आई हूँ ना, तो मैं सोई हूँ रात को। नॉर्मल मैं एसी वाले रूम में सोती हूँ, तो एसी वाले रूम में ही सोई हुई थी, तो मुझे ख्वाब आता है कि क़यामत बर्पा होगी, हर बंदा मैदान अरफात की तरफ भाग रहा है, और मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी उस ख्वाब से पहले इल्म नहीं था कि मैदान अरफात में जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं पता था। लेकिन हर बंदा मैदान अरफात की तरफ भागता है, और आवाज़ आती है कि सूर फूंक दिया गया, और इंसानों ने जो दुनिया में कमाया आज वो दिन है, इनको उसका सिला मिल जाएगा। जब मैंने वो ख्वाब देखा तो मैं डर के उठी, और मैं डर के उठी, मुझे पसीना आया हुआ था, मेरी आंखों में आंसू थे, और एक ऐसा खौफ भरपा था कि जैसे वो सारी चीज़ें मैंने अपनी जागती आंखों से देखी हूँ। उस खौफ से मैं उठी, मैंने मुसल्ला बिछाया और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर गई। मैंने कहा, अल्लाह, मेरा कोई कमाल नहीं है ना, ये खूबसूरती मेरी अपनी है, एवरीथिंग कुछ भी इंसान का अपना नहीं है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। तो मैं सजदे में पड़ गई, मैंने अल्लाह से तौबा की। मैंने कहा, अल्लाह तू बड़ा रहीम है, अगर तू मुझे हदायत की राह दिखा रहा है, मुझे हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक भी दे, मेरे गुनाहों को भी माफ़ कर दे। उसी टाइम मैंने अपनी वीडियोस डिलीट की टिकटॉक से। जब मैं वीडियोस डिलीट कर रही थी, मुझे बार बार नोटिफिकेशन भी आ रहे थे कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा,
کیونکہ میں اپنی ویڈیوز کو پرائیویٹ نہیں کر رہی تھی، میں ان کو ڈیلیٹ کر رہی تھی، تو مجھے بار بار نوٹیفیکیشن آ رہا تھا، لیکن مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ نے دل میں ایک حوصلہ پیدا کیا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کچھ میرے لیے اچھا چاہتا تھا۔ اللہ نے میرے لیے کچھ اچھا رستہ تھا اللہ کا کہ یہ بندی ہدایت کے راستے پہ آئے، یا پھر یہ جو میں گانے بھی گاتی تھی، میں سنگنگ بھی کرتی تھی جی، جو اللہ نے مجھے آواز دی، جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا، مجھے خوبصورتی بھی اللہ نے عنایت کی، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے تندرستی دی، اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں، ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی تھی، میں ان کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ لیکن جب اللہ نے چاہا کہ میں ہدایت کے راستے پہ آؤں، تو اللہ نے اس ایک خواب کے ذریعے مجھے ہدایت دی، مجھے رستہ دکھایا، اور اس خواب کا جو خوف تھا، آج بھی میں وہ بات کرتی ہوں تو میرے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور مجھے ویسے ہی خوف محسوس ہوتا ہے، میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ ویسا سب کچھ میرے ساتھ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے میں ہدایت کے راستے پہ آئی، میری ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ جو تھے وہ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بین ہو جائیں گے، سسپینڈ ہو گئے۔ اس کے بعد دل میں کسی ٹائم یہ خیال آتا تھا کہ شاید کہ آج میں جس مقام پہ ہوں وہ اللہ کی دین ہے، لیکن اس ٹائم یہ خیال آتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، فیوچر ہی ختم ہو رہا ہے، کوئی نام نہیں رہے گا۔ جیسے سب کی ایک خواہش ہے کہ ہمارا نام ہو، دنیا میں جانے، میرے بھی دل میں تھا یہ سارا کچھ دنیا کے لیے کہ میرا بھی ایک نام ہو۔ لیکن جب اس ٹائم میں سب کچھ ڈیلیٹ کیا تو یہ ساری باتیں ذہن میں آ رہی تھی، لیکن دل ہی سے ایک حوصلہ بھی مل رہا تھا کہ نہیں، اللہ بہتر کرے گا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی دینی ماحول میں آپ رہتی تھی؟ کوئی ایسا ماحول آپ کو خاندان کی طرف سے مل رہا تھا کہ آپ کو اچانک سے یہ خواب بھی آ گیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری فیملی والے بھی کچھ مذہبی ہیں، کوئی بھی ہماری جو فیملی والے، میں ارائی فیملی سے بلونگ کرتی ہوں، کوئی بھی ایسے ٹک ٹاک یا کوئی ایسے ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتا، ہماری فیملی کی کوئی بھی لڑکی مطلب کہ میڈیا پہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں وہ پہلی لڑکی ہوں جس نے اپنی مرضیاں کی، مجھے سب نے منع کیا کہ یہ غلط، کے خلاف جا کے؟ ہاں جی، سب کے خلاف جا کے سب منع کرتے تھے، بھائی بھی منع کرتے تھے، کالز بھی آتی تھی کہ اسے منع کرے، یہ ایسے نہ کرے، غلط۔ مار پڑی اس وجہ سے؟ مار بھی پڑی ہے مجھے، ہاں، میں گانے، آپ باز نہیں آئی؟ نہیں، میں باز نہیں آئی۔ میری امی منع کرتی تھی، میری امی کہتی تھی کہ اگر تم یہ سب کچھ نہیں چھوڑو گی تو ہمارے اور تمہارے راستے علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن میں اس ٹائم انہیں کہتی تھی کوئی بات نہیں، کر لیں علیحدہ، میں یہی کہتی تھی، کیونکہ میں مگن ہی بڑی تھی، میں برائی میں اتنی مگن تھی کہ مجھے دنیا میں کسی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک نشہ لگ گیا تھا؟ ہاں، نشہ لگ گیا تھا، باہر گھومنا پھرنا، پھر اپنی مرضی سے ڈریسنگ کرنی، کھانا۔ لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بھی تھی؟ ہاں بالکل تھی، میں نہیں مکرتی، بالکل تھی، وہ سارے کام ہی تھے جو اللہ کی نافرمانی کے، لیکن میں باز کسی کے کہنے پہ نہیں آئی۔ میں یہی سمجھتی ہوں کہ مجھے جو اللہ نے ہدایت دی ہے شاید میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے دی ہے، کیونکہ میری امی مجھ سے ناراض بھی ہوتی تھی، منع بھی کرتی تھی، لیکن میں ان کی بات نہیں سنتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ ہی تمہیں ہدایت دے گا، وہ ہمیشہ مجھے یہ ایک لفظ بولتی تھی۔ میرا اپنا کردار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال ہے، یا میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے میں ہدایت کے راستے پہ آ گئی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ تم ہماری عزت کو اچھالنے کی کوشش کر رہی ہو، یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہو، تو بھائیوں نے کبھی آپ پہ تشدد کیا؟ نہیں، بھائیوں نے تشدد نہیں کیا، لیکن مجھے وہ منع کرتے تھے۔ میں ساری فیملی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا، جیسی میں تھی، جیسی میری نیچر تھی، منع کرتے تھے مجھے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، دور رہو، لیکن میں کہتی تھی کہ میں یہ کہتی تھی بات، مجھے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، اللہ جانے میں جانوں، میں جو مرضی کروں، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ جو آپ کے میل دوست تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ چھڑ ہے کہ لگی ہیں تو اسلامی کام کرن ہے، تو پہلے اے کر دی سی تے ہن اے کرن لگ گئی ہیں؟ میرا ایک دوست تھا، میں یہاں پہ سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ اچھے دوست اچھا سرمایہ ہوتے ہیں۔ جن دوستوں نے آپ کو اس ٹائم میں سپورٹ کیا ہو، جب سارے لوگ آپ پہ تانے کس رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں کہ تم تو اللہ معاف کرے کہ تم تو کال کر لو، تم تو غلط ہو، پھر الزام لگاتے تھے؟ معاشرے نے مجھے یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کو ملی ہیں، باتیں کرتے تھے سبھی لوگ
تو میرا دوست تھا، اس نے مجھے بڑا ہی سپورٹ کیا. جب سارے باتیں کرتے تھے تو وہ مجھے کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں. اچھے دوست بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اور اس ٹائم میں اس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. مجھے کہا کہ تم اچھے راستے پہ ہو. سبھی کہتے تھے نہیں چھوڑو کیا فائدہ. بہت سارے شوٹس بھی پڑے ہیں میرے، ان کے ساتھ بھی رابطے تھے، وہ بھی مجھے کہتے تھے. لیکن واحد وہ ایک تھا جو مجھے کہتا تھا کہ یہ صحیح راستہ ہے، تم حجاب کرو. جب میں نے حجاب سٹارٹ کیا اس نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ تم اچھی لگ رہی ہو. اس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. اور کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی اچھا دوست ہے جو آپ کے ساتھ ہے، ساری دنیا جب آپ کے خلاف کھڑی ہو اور وہ ایک آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہو کہ آپ صحیح راستے پہ ہو، تو اس دوست کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اس کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اس نے اس ٹائم میں جب آپ کا ساتھ دیا ہے، جب لوگ آپ پہ تانے کس رہے تھے، اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا. آمنہ، کوئی ایسا کام ہوا جس کا بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے کہ وہ شاید اس کی معافی نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ معاف نہ کرے، وہ اتنا بڑا میں نے گناہ کر لیا اس دور میں؟ بہت سارے ایسے ہیں. میں ان چیزوں کی اللہ سے معافی مانگتی رہتی ہوں، اور میرا ایمان ہے، میرے دل میں اللہ ہی یہ باتیں ڈالتا ہے کہ اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم کریم ہے. وہ جب رحمت کرتا ہے نا تو انسان کو معاف کرنے پہ آتا ہے نا تو بڑی بڑی غلطیاں بھی معاف کر دیتا ہے. آپ کی دوستیں تو کہتی ہوں گی جو فیمیل ہیں کہ سو چوہے کھا کے بلی حج میں چلی، اس طرح کی مثالیں دیتی ہوں گی، آپس میں باتیں کرتی ہوں گی، غیبتیں کرتی ہوں گی. اس طرح کی بالکل مثالیں دیتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں، جس ٹائم مجھے لوگ بول رہے تھے اللہ معاف کرے کال گرل بہت برا لفظ ہے، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بیٹی کو اس لفظ سے بھی دور رکھے اور عزت سے نوازے. میں ایسی نہیں تھی، لیکن میری کچھ فیلڈ جو ہے وہ ایسی ہی تھی، لیکن میں اللہ معاف کرے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کال گرل کا ہوتا ہے. جو یہ ٹک ٹاک بناتی ہیں یا ڈرامہ انڈسٹری میں، فلم انڈسٹری میں لڑکیاں کام کرتی ہیں، ان پہ یہ کیوں الزام دیا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف بیڈ پہ سونے والی لڑکی ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بندہ اسلام کے اور اللہ کے فرمان کے خلاف جاتا ہے نا تو اس کو ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. یہ قدرتی ہے، یہ قدرتی چیز ہے. ان کی بھی مثال ہے کہ پہلے ٹک ٹاک پر بہت زیادہ فالوور بھی ہو گئے، بے حیائی والے ڈریسنگ کیا کرتی تھی، کنٹینٹ ایسا اپلوڈ کیا کرتی تھی جو یہ معاشرہ تسلیم نہیں کرتا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ ضرور عزت سے نوازے گا. اور میں ان بہنوں بیٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بچوں کو بچپن سے ہی شارٹ ڈریسنگ کروانا شروع کر دیتی ہیں تاکہ بڑی ہوں تو اس سے بھی زیادہ شارٹ کرنے شروع کر دیں، تو پلیز اپنے بچوں کی رہنمائی خود کیا کریں، خود تربیت کریں اچھی، تاکہ آپ کی بچیاں بھاگ کر شادیاں نہ کریں، بلکہ آپ سے مشورہ کر کے، آپ سے پوچھ کر کوئی بھی کام کریں تو آپ سے پوچھا کریں، آپ کو انفارم کیا کریں. اور اس طرح کی بیٹی ضرور پیدا کیجیے گا اپنی، تاکہ وہ حجاب کرے اور اس معاشرے کے لیے مثال پیدا کرے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.